बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल। मैं आज उस मज़मून पे आपके साथ लेके आया हूं जो हर एक के लिए बायस हैरत भी है और बायस उसमें सबक भी है। वो ये है कि हम जो मकान जिसमें रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं या जिस मुल्क में रहते हैं, वो जो हम इसे अपना कह के जब पुकारते हैं और उस अपनाइयत को दिखाने के लिए हमारे अंदर अगर बहुत बड़ा घर है तो वो एक तकब्बर और गुरूर का वो बायस बनता है। अगर छोटा है तो वो हमारे लिए इस बायस होता है कि हम किसी से कम हैं। ये बात का किसी को एहसास नहीं होता कि हम यहाँ मुख्तसर अरसे के लिए जैसे कोई मुसाफिर हो, उस तरह हम वहाँ आए हैं और ये यहाँ हमारा यहाँ ये मुस्तकिल ये हमारा घर नहीं है। कोई मानने को ये तैयार ही नहीं है। जो बड़े खुशी से कोई एकड़ों में घर बनाता है, कोई फार्म हाउस बनाता है, कोई बेस्ट जो पॉश कॉलोनीज हैं, गुलबर्ग था, शादमान था, फिर उसके बाद जो डिफेंस के जो बड़े बड़े घर आए वो उनके ऊपर इतराते हैं कि ये हमारे जो देखें गाड़ियों की कतारें खड़ी हैं और हम देखें हमारे दरख्त देखें, हमारे अंदर रॉकरीज देखें, हमारे अंदर देखें कैसे कैसे हमने लॉन बनाए हैं, फ्रूट ट्रीज लगाए हैं। यानी वो उसके ऊपर एक दुनियावी जो चीज़ है उसके ऊपर इतना इतराते हैं। ये बिल्कुल नहीं जानते कि वहाँ कितने मुख्तसर अरसे के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। बहन भाइयों को नीचा दिखाने के लिए तो अपने तकब्बर से उनसे दूर रहने के लिए और उनको ये यानी जैसे कोई छू तो इस तरह से समझने लगे कि वो उनसे उनका घर छोटा है, गली में है, गरीब है। और ये आपको हर शहर में, हर मुल्क में, पूरी दुनिया में ये मिलेगा। किसी माशरे में ये कम है और किसी में ज़्यादा है। हम ये नहीं समझते कि हर 100 साल के बाद अल्लाह ताला जो है ना वो मालिक बदल देता है। मैं एक छोटा सा आपको एक वीडियो है जिसमें आपको ये लिखी हुई इबारत बताएगी कि नंबर इस वक्त 2022 है और अगर 21 यानी 2122 पे आप देखेंगे तो जो लोग इस वक्त रह रहे हैं वो 2122 में नहीं होंगे। वो सब उनके रिश्तेदार भी, उनके बाल बच्चे सब कब्रों में होंगे और वो उनका तकब्बर, उनका गुरूर, उनकी बड़ी कोठियाँ, उनके लॉन, उनकी वो यानी गाड़ियों की कतारें, वो सब शान व शौकत वहाँ उनकी ज़मीन दोस्त होगी। अगर ये हकीकत जो कि हकीकत है, बेशक अपने आबा अजदाद में पीछे नज़र जो है वो दौड़ा के देखें। और मैं अपना ज़ाती आपको एक तजुर्बा बताता हूँ कि मैंने एक दफ़ा अपने वालिद से एक बात कही कि देखें वालिद साहब, मैं इतनी मेहनत करके इंग्लैंड से कनाडा से, अमेरिका से, स्वीडन से मैं वहाँ मेहनत दिन रात करता रहा, पढ़ता रहा, मैंने वहाँ की हाईएस्ट डिग्रीज ली। मैं यहाँ आया ताकि मैं दूसरे डॉक्टरों से, मेरे पास अमेरिका की भी फेलोशिप हो, कनाडा की भी फेलोशिप हो, इंग्लैंड की भी फेलोशिप हो, स्वीडन का डूसेंट हो, मैं यहाँ PhD भी मैं करूँ। यानी मैंने एक अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कि मैं आऊँ और ज़ाहिर है कि जो कुछ मैंने कमाया था वो खून पसीने की कमाई, एक एक पैसा हलाल था, क्योंकि वहाँ
تو حرام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انلیس کہ آپ شراب بیچتے ہوں یا کسی برے کام کو کرتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر کیا حرام کام دے گا کام؟ وہ تو صبح شام اس کو بلایا جائے گا، رات کو بھی جگایا جائے گا، صبح بھی جگایا جائے گا. وہ جا کر مریض کی جان ہی بچائے گا. کسی کو بلڈ دے گا، کسی کو آپریٹ کرے گا، کسی کو نسخہ لکھ کے دے گا، کسی کو جا کر اس کی درد کے لیے اس کی دوائی دے کے آئے گا، ٹیکہ لگا کے آئے گا. بہرحال مختصراً میں اس پہ اپنی ذاتی بات کی صرف مثال دینا چاہتا ہوں، زیادہ بات میں اپنی نہیں کرنا چاہتا. تو جو میں نے گلا کیا کہ میں نے کہا والد صاحب آپ نے، میں اتنے پیسے دے کر آیا تھا، آپ نے مجھے صحیح مشورہ نہیں دیا. اگر اس وقت یہ جو نہر کے آس پاس زمین تھی اس کی زیادہ سے زیادہ ایک کنال کی قیمت 50 سے 60 ہزار تھی. تو میں کتاب لکھنے لگ گیا اور مجھے یہ تھا کہ میں نے زندگی کا میں نے ان سارے ملکوں میں ٹھیکا ہے اس کو میں کتاب کی صورت میں تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس کتاب کو پڑھیں، اور جو میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ غلطی نہ کریں. کتاب کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ غلطی کی ہے. اور اگر میں نے کوئی اچھا علاج کسی کا کیا اور کسی کو شفا تو خدا نے دی ہے، لیکن علاج کا طریقہ ایماندارانہ تھا، ٹھیک تھا، ہر ٹیسٹ جو موجود تھا میں نے کیا، اور بلکہ میں نے بڑا لیٹسٹ اپنے آپ کو رکھا، تو اسی چیز کو میں نے سب کو کتاب کے اندر میں نے قلم بند کر لیا. اور آج سے 40 سال پہلے وہ کتاب میں صرف کاغذ ہی 2 لاکھ روپے کا ہے. تو میں نے وہ جب کتاب بڑی مشکل سے کوئی 8-10 سال کی محنت سے چھپ گئی، تو میں نے اپنے مضمون کی دونوں کتابیں جو تھیں ان کی میں نے والد صاحب سے گلا کیا کہ میرا دیکھیں اس کے اوپر 10 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے، اور 10 لاکھ میں 65,000 روپے سے اگر مسلم ٹاؤن میں یا گارڈن ٹاؤن میں نہر کے آس پاس کسی بھی بڑی میں اچھی کالونی میں لیتا تو میں 4-5 کنال کا پلاٹ بھی لے سکتا تھا، اور میں اس کے اوپر بڑے سے بڑا گھر بھی بنا سکتا تھا. تو اب میرے پاس دیکھیں کہ اب میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں 10 مرلے کے، اور پھر بڑی مشکل سے اگر بنایا تو 1 کنال میں گھر بنا سکوں گا. یہ آپ نے مجھے صحیح مشورہ نہ دیا. تو ان کو میری باتیں سنتے رہے تو ان کو غصہ آیا. تو اس نے کہا دیکھو میرے ساتھ تم اگر وقت ہے تو بیٹھو، یہ مئی جون کا مہینہ ہے، اور اس طرح کرو کہ مار روڈ پہ چلو، اس کو اپنے ڈرائیور. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھتے جاؤ مار روڈ کی بلڈنگ جب تو چیئرنگ کراس جسے ہم کہتے ہیں، جس کے دائیں طرف پنجاب کی اسمبلی ہے اور جو بائیں طرف ہے وہ شاہدین بلڈنگ ہے. کہنے لگے یہ شاہدین جانتے ہو کون ہے؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا. کہنے لگے یہ جو تمہارے دادا پردادا تھے نا میاں فیملی میں، یہ ان کا بزرگ تھا، تو اس کو مرے ابھی 100 سال نہیں ہوا، تو دیکھو مالک بدل چکے ہیں. پیچھے مجھے وہ دکھایا کہ نوائے وقت کا نکلا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے یعنی تمہیں یہ مالک کوئی اور ہے. اور آج کل وہاں ہیڈ کوارٹر ہے الفلاح بینک کا. یعنی وہ بکتے وہ میاں صاحب کو یعنی ابھی 100 سال نہیں ہوئے وفات پائے ہوئے، لیکن مالک دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدل دی. اسی طرح وہ واپس مجھے انہوں نے ایک اور میاں منظر بشیر کا گھر دکھایا، تو کہا کہ یہ بھی دیکھ لو، یہ وہ چڑیا گھر کے پیچھے ہے لارنس روڈ پہ. تو انہوں نے کہا دیکھو کہ باہر مرسیڈیز کا کوئی شو کیس بنا ہوا ہے، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی 100 سال مرے ہوئے نہیں ہوئے، تو دیکھ لو کہ گھر کا مالک نہیں ہے کوئی، وہاں ایک مرسیڈیز کا شو کیس ہے. اور پھر مجھے جنا ہال میں لے جا کے کہا کہ ذرا سیڑھیاں چڑھ کے اندر آؤ، اور اندر آ کے دیکھو کہ لاہور شہر کے میئر جو تھے وہ کون کون تھے. تو میں نے دیکھا، تو میں نے ایک نام جو پاس کھڑا ہو گیا، میں کہا یہ میاں عبدالعزیز تو جو میری بیوی ہے اس کے یہ پردادا تھے، اور یہ کہنے کہ یہ قائد اعظم کے کلاس میٹ تھے، اور یہ پہلے میئر تھے بارٹ لا. ان کو بھی مرے ابھی 100 سال نہیں ہوئے. تو جا کے واڈا کمپلیکس دیکھو، یہ جو ایک موریہ پل کے پر جہاں قائد اعظم بھی آ کے ٹھہرتے تھے، یہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، علامہ اقبال، مشہور ہے. جو پرانی لاہور کی فیملیز ہیں پاکستان کی ان کو پتہ ہے. تو دیکھ لو کہ وہ بھی انہیں فوت ہوئے ابھی 100 سال نہیں ہوئے. تو میرے سے دیکھ ان کے مالک جو ہے سارے ان کی بلڈنگ کے اس کے کمپلیکس میں سب وہ بدل چکے ہیں. تو تیرا گھر بھی تو جہاں رہ رہا ہے وہ بدل جائے گا، لیکن جو تو نے کتاب لکھ دی ہے یا کتابیں جو لکھتی ہیں اور جو اس میں علاج لکھتی ہیں، اس سے ایک بھی ڈاکٹر یا ایک بھی مریض اس سے تیرے مرنے کے بعد اس کو وہ خیر مل گئی، تو اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. یہ تو نے کوئی ناول نہیں لکھا، یہ کوئی تاریخ کے تو چیزوں کو قلم بند نہیں کر رہا. تو ایک انسانی بیماریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ آج کے بعد مجھے یہ اس طرح کی بات نہیں کہنا.
اگر تجھے دنیاوی گھر اور زمینیں چاہیے جس کا 100 سال کے بعد تو ہونا ہی نہیں ہے مالک، تیرے بچے بیچ دیں گے یا ان کے بچے بیچ دیں گے، وہ گھر جو تو نے بنایا ہوا ہے جس پہ تو اتراتا ہے، جو چاہتا ہے کہ تیرے پاس اس پیسے سے ہوتا، تو میں نے نہیں تجھے بری بات کی، میں نے تمہیں اچھی ہی بات بتائی۔ تو انہی ہی دنوں میں سیرت نبی پہ بھی کتاب لکھ رہا تھا، تو وہ بھی اللہ نے مجھے مکمل کرایا۔ یہ پھر 100 سال کے بعد جب ہم ہوں گے نہیں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اب زمین بوس ہوں گے، تو اس وقت ہم پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے نیکیاں کیوں نہیں کی، ہم نے اپنی زندگی میں وہ کام کیوں نہیں کیے، اب تو جا کے زندہ ہو کر واپس وہ نہیں کر سکتے۔ میری اپنی ایسی بہنیں ہیں جو اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو اتنا تنگ کیا ہے، اتنا رلایا ہے کہ ان کو 20 دفعہ سمجھانے کے باوجود کہ ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگ لو، کیونکہ وہ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو کیا کرو گی، اس کا تو عذاب جو ہے وہ قبر میں ملے گا۔ لیکن وہ اس قدر ان کا فخر، غرور، تکبر اور ان کا ڈیٹھ پن تھا کہ وہ انہوں نے نہیں۔ اور یہ گھر گھر کی سٹوری ہے، میں اپنی سٹوری اس لیے صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف میرے ہی سٹوری نہیں ہے، یہ آپ کو بہت سارے گھرانوں میں ایسے ملے گا کہ جو لوگوں کا تکبر ہے، جو انہوں نے وہ ایک عارضی شان ہے، جو ان کو دنیا میں کوئی بڑا گھر مل گیا ہے، یا انہوں نے کچھ یعنی اپنے بہن بھائیوں سے یا ہمسایوں سے یا دوسرے عزیز و اقارب سے کوئی مختلف ہے، وہ اس پہ جس پہ وہ اتراتے ہیں، وہ زمین سونے کے بعد اس کو وہ واپس آ کر وہ نہیں کر سکتے، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ان کو قبر کے اندر عذاب نہ ہو یا جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نجات دے دے، لیکن ان کا تکبر، ان کی انا ان کے ہمیشہ راستے میں آتی ہے۔ اور وہ ہوتا کیا ہے بدقسمتی سے کہ ان کی اولاد، کیونکہ انہی کے خون سے ہی وہ پیدا ہوتی ہے نا، وہ ان کو بچانے کے لیے یعنی وہ 1443 سال والی پہلے جو حضور پاک نے کہا تھا کہ اگر ماں باپ بھی غلط بات کرے تو ان کو سامنے ان کو باقاعدہ اپوز کرو، ان کو کہو کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں گے یہ ایسے یعنی نہیں ہوتا۔ وہ پارٹی بنا لیتی ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، اور وہ اس کے اوپر وہ قبر میں مر جائیں گے اپنی انا کے ساتھ، اپنے گناہ کے ساتھ، اپنی اس زیادتی کے ساتھ۔ جہاں وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے تو بڑا بہن بھائی ان کے لیے کیا ہے۔ تو میری یہ مقصد، اس چھوٹا سا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ خدا کے واسطے اس کو یہ سمجھو کہ ہم عارضی طور پر اس دنیا میں ہیں، جتنے مرضی بڑے گھر ہوں اور جتنے مرضی بڑی گاڑیوں کے آپ کے فلیٹ ہوں، الٹیمیٹلی اس نے سب نے بدل جانا ہے، مالک کوئی اور ہونے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہونا۔ ہم سب عزیز و اقارب کے ساتھ 100 سال سے پہلے یا کم از کم 100 کے سال تو بعد تو آلموسٹ سرٹن زمین دوش ہوں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ چھوٹے سے ویڈیو میں کچھ آپ کو ہدایت ملے گی، کچھ موٹیویشن ملے گی، اور میں کم از کم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرے اس کے بعد مجھے یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں کبھی اس بات کی شکایت کروں، بلکہ مجھے اس سے ایک روحانی خوشی ہی ملی ہے کہ اگر میری وہ چند لائنیں لکھی ہوئی یا میری وہ سختی کی ہوئی یا یہ بات بتائے ہوئے چاہے بری لگے، اور جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ میرا دشمن کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف ہپوکریٹ اور منافق ہی ایسا ہوگا جو جس کا کوئی دشمن نہ ہو، کیونکہ جو سچ کہے گا یا سچ کے لیے کرنے پہ عمل کرنے کے لیے کرے گا، وہ اس کی چاہے سکی بہن ہو، چاہے بھائی ہو، بہنوں ہی ہو، چاہے وہ بھانجا ہو، وہ اس کے دشمن بن جائیں گے کہ ہاں اس نے ہمیں یہ کہا کیوں ہے۔ تو اس لیے اس بات کی پرواہ کیے بغیر حق کی بات کرنی ضروری ہے، اور جانتے ہوئے کہ ہم عارضی طور پر اس مکانوں کے مالک ہیں، اس جائیداد کے مالک ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح اور چلنا چاہیے کہ ہم یہاں ایک عارضی ایک مسافر کے طور پر ہم آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت تھی، اور ہم نے 100 سال کے بعد یہاں نہیں ہونا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں گے، میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔